आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रीडम न्यूज़ पर एक बार फिर से आपकी मेज़बान उरूज नाज निज़ामी प्रोग्राम इल्म और तहज़ीब लेकर हाजिर है। नाज़रीन, प्रोग्राम का ये मकसद है हमारा कि हमारे जो नाज़रीन हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, जो हमारे फॉलोवर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन तक हम आगाही पहुंचा सकें ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर और बहुत सारे जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो इस फील्ड की तरफ आ रहे हैं, चाहे वो बोलने से रिलेटेड हो, चाहे वो एंकरिंग के हवाले से हो, होस्टिंग के हवाले से हो, या जो है वो सदाकारी के हवाले से हो। इस बारे में यकीनन हम सबको जो है वो आगाही होना ज़रूरी है कि आखिर ये जो बोलना है, ये जो गुफ्तगू है माइक्रोफोन के थ्रू या कैमरे के सामने बोलने का जो हुनर है, वो आखिर होता क्या है? क्या सिर्फ बोलने का नाम ही महज जो है वो एंकरिंग है या होस्टिंग है, या इसके कुछ जो है वो राज भी होते हैं, इसके कुछ सीक्रेट्स भी होते हैं, या इसकी कुछ कीज़ होती हैं कि जिस पर अमल करके, जिसको सीख कर हम एक अच्छे जो है वो सदाकार बन सकते हैं, या जैसे कह सकते हैं कि हमें अच्छी तरह गुफ्तगू का हुनर आ सकता है। तो जैसे कि तमहीद हो गई हमारी गुफ्तगू के हवाले से, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है गुफ्तगू के बारे में, गुफ्तगू और उसका हुनर क्या है। तो हमारे साथ हमारे मारूफ स्कॉलर और दानिश्वर सज्जादी साहब हमारे प्रोग्राम में जलवा अफरोज़ हैं, और सबसे पहले हमेशा की तरह खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? खुदा का शुक्र है, बहुत एहसान है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप अभी हमने जो पिछला प्रोग्राम किया उसमें जो है हमारे लोगों ने काफ़ी अच्छा हमें फ़ीडबैक दिया कि जो आगाही है उसके हवाले से बात हो रही थी, और डिफरेंट टॉपिक्स पर हम आगाही जो है वो देते रहेंगे, तहज़ीब अपने नौजवानों को सिखाते रहेंगे। जैसे कि अभी प्रोग्राम के आगाज़ में गुफ्तगू के बारे में बात हुई, तो एक्चुअल जो गुफ्तगू है उसका हुनर क्या है? क्या जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि बस बोलना, जैसे कैमरा ऑन हो गया और मैंने बोलना शुरू कर दिया तो वो क्वालिटी ऑफ नहीं होगा वर्क, लेकिन और अगर माइक्रोफोन ऑन कर दिया गया, भैया हमने बस कुछ भी बोलना शुरू कर दिया, तो वो उस हैंकी बैंकी को तो डेफिनेटली हम नहीं कहेंगे गुफ्तगू। तो असल में गुफ्तगू की तारीफ़ क्या है और हुनर क्या है उसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फ्रीडम न्यूज़ को इस बात पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और दिल से दुआ भी है उनके लिए कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छे मौजू पर यंगस्टर्स को कुछ पैगाम देने के लिए इस वक्त यहाँ पर हमें दावत दी। और चूँकि बात हो रही है गुफ्तगू की, अच्छा गुफ्तगू हम ये समझते हैं, और इसमें हमारा भी कसूर नहीं, कुछ माशरों में जो तहजीबी इन्हतात जिस तरह से हुआ है उसका असर गुफ्तगू पर भी पड़ा है। बिल्कुल। आम इंसान की सोच में एक ख्याल गुफ्तगू के मुतालिक ये है कि गुफ्तगू सिर्फ बोलने का नाम है जी। हालांकि गुफ्तगू बोलने का नाम नहीं है। गुफ्तगू दो अफराद या यूँ समझें कि एक या बहुत सारे अफराद के दरमियान अगर गुफ्तगू हो रही है तो उनके दरमियान ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्टैक्ट है, ये पूरा एक नफ्सियाती राबिता है जो जिसके ज़रिए आपने अपना मतमे नज़र, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, या तो कोई एक फ़र्द सामने मौजूद है या बहुत से अफराद सामने मौजूद हैं, और आपने तमाम नफ्सियात के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए, तमाम इल्मी तहजीबी गुफ्तगू के असूल को मद्देनज़र रखते हुए उन तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना मतमे नज़र आपने पहुँचाना है। ये है असल में गुफ्तगू। इसके लिए एक अच्छे गुफ्तगू दान को उसको इंसानी नफ्सियात के बारे में इदराक होना चाहिए। सही। उसको हर फ़र्द माशा, चाहे वो कम तालीम याफ्ता है या ज़्यादा तालीम याफ्ता है या बहुत तालीम याफ्ता है, हर एक के ज़हनी मेयार के बारे में, नफ्सियाती मेयार के बारे में उसको नॉलेज, उसको आगाही होनी चाहिए, ताकि वो जब गुफ्तगू करेगा तो उसकी बात, जैसे मैंने कहा ना कि वो एक नफ्सियाती राब्ता है, तो वो गुफ्तगू के उसके अल्फाज के साथ ही नहीं बल्कि उसके चेहरे के तासुरात और उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ, और फिर उसके अंदर जो इल्म का ख़जाना है जो उसके साथ गुफ्तगू के साथ ज़ाहिर हो रहा होगा, वो सब सुनने वालों तक, देखने वालों तक एक तासुर की शक्ल में जा रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बामकसद पैगाम।
بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسد ذاتی صاحب کہ اگر ہم فار ایگزامپل کسی پروگرام میں کسی ایک مجمع سے اگر ہم مخاطب ہیں تو وہ آڈینس کو بھی آبزرو کرنا میرا خیال ہے ضروری ہے. کیونکہ اگر میں اپنے حوالے سے بات کروں تو میں جب کسی محفل میں نعت پڑھنے جاتی ہوں تو میں اس محفل کو دیکھ کر ایک اندازہ لگا لیتی ہوں کہ یہاں پہ کلام مجھے کون سے پڑھنا ہے, یہاں پہ سنا کون سا جائے گا, یہاں پر پسند کون سا کیا جائے گا. تو وہ چیز ہے کہ آڈینس کو بھی آپ کو دیکھنا ہے. جیسے ہمارے یہاں فیس بک پہ ہم ٹیکنالوجی کی بھی بات کریں گے تو اگر ہم کسی چیز پر ہم بوسٹ لگاتے ہیں, ایڈ لگاتے ہیں, تو اس میں وہ آپ سے فیس بک پوچھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کون کون سے ایج لمٹس یا کون کون سے ریجنس کو آپ جو ہے وہ بوسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ چیز ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں جب تک بولنے والا اپنے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کے بارے میں ایک اجمالی جائزہ نہیں لیتا, کون کون افراد ہیں, کہاں کہاں موجود ہیں, ان کے ساتھ اس کا آئی کانٹیکٹ ہونا بہت ضروری ہے. بالکل, بے شک یہ بہت اہم چیز ہے کیونکہ جب انسان کے ساتھ آپ آئی کانٹیکٹ کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص باقاعدہ آپ کی طرف توجہ مبذول کرتا ہے اور پھر آپ کی بات کے اس اثر کو بھی قبول کرتا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کسی جگہ جا کر پہلے اس گفتگو سے پہلے ایک عادت اس کو اپنائیں. یہ ینگسٹرز کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ایون آفیسز میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ ان کو پریزنٹیشنز کرنی ہوتی ہیں انٹرویوز کے لیے. سب سے انٹرویو میں جو انٹلیکچوئل سکلز ہیں وہ بھی اسی طرح سے نکھر کے جاتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انٹرویو دینے والا جو ہے وہ بہت کچھ پڑھ کر آیا ہے, بہت کچھ سیکھ کر آیا ہے اور اپنے بہت کچھ تجربے کا اظہار کرنا چاہتا ہے, مگر کیونکہ نفسیات کے اصولوں سے واقف نہیں ہے اس کی وجہ سے وہ سننے والے کے انٹرویو لینے والے کے پہلے سوال کے نتیجے میں وہ ایک نفسیاتی طور پہ دباؤ میں آ جاتا ہے اور یہ دباؤ اس انٹرویو کے آخر تک چلتا ہے. اسی طریقے سے پریزنٹیشنز میں ہم دیکھتے ہیں, اسی طریقے سے ایون میڈیا پروگرامز میں دیکھتے ہیں کہ شروع میں ہی ہوسٹ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک نفسیاتی پریشر دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر وہ پروگرام کے آخر تک اس سے نہیں چھٹکارا حاصل کر پاتا. تو پہلی بات یہ ہے کہ مشق اس چیز کی اپنائی جائے کہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ ہم ہی سے موجود ہیں, وہ کوئی مافوق الفطرت افراد نہیں ہیں, ہماری معاشرت سے آئے ہوئے افراد ہیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کچھ ہم سے علم میں زیادہ ہوں مگر بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو کہ علم میں ہم سے کم ہوں گے. تو لہٰذا بالکل ریلیکس اور کانفیڈنٹ ہو کر سب سے پہلے ہمیں آڈینس کے سامنے جانا چاہیے اور یہ سوچ لیں کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں اس کو بس ہم نے ایک پروڈکٹیو انداز میں کنوے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس کی ایک مشق اگر جاری رکھی جائے گی, اور اس کے لیے میں نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ وہ اکثر اپنے دوستوں کی سطح پر جہاں کچھ افراد موجود ہوں وہاں پہ اس کی پریکٹس کر لیا کریں کہ 5-10 افراد مل کر ایک پریزنٹیشن کی پریکٹس کریں تاکہ بلکہ ینگسٹرز کو یہ کہوں گا کہ اپنے سے بڑے افراد کے سامنے کوئی ٹاپک ان سے کہیں کہ میں اس ٹاپک پر آپ سے اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں, آپ اس میں میری اصلاح کیجیے گا. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر ایک کانفیڈنس بحال ہوگا کہ اپنے سے بہت تجربہ کار افراد کے سامنے گفتگو کی صلاحیت. اس طریقے سے اس مشق کو اگر جاری رکھیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ گفتگو کے ہنر کو ہم ایک مثبت انداز میں لے کے چل سکیں. جی سامعین, آج ہم گفتگو اور اس کے ہنر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. فریڈم نیوز پر پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں علم اور تہذیب عروج ناز نظامی کے ساتھ. ہمارے ساتھ ہمارے معروف اسکالر اور دانشور اسد ذاتی صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور اس وقت بات کرنا چاہیں گے کہ جیسے اچھی گفتگو کی بات ہو رہی ہے, ایک اچھی گفتگو کے لیے ایک اچھے سامع کی کیا حیثیت ہے؟ اہم ترین حیثیت ہے سامع کی, کیونکہ جب تک سامع کچھ سیکھنے, سمجھنے اور اپنے علم میں اضافے کے لیے جب تک اس گفتگو کو نہیں سنے گا, اس کی توجہ اس گفتگو کی طرف نہیں ہوگی, اس وقت تک گفتگو کا جو اصل ہدف ہے, کیونکہ یہ ایک سائیکولوجیکل ڈائلاگ ہے, میں نے کہا نا کہ بولنے والے اور سننے والے کے درمیان ایک سائیکولوجیکل ڈائلاگ ہے, تو اس ڈائلاگ کو کامیاب ہونے کے لیے بہت ضروری ہے توجہ. جس توجہ کے ساتھ اور جس محنت کے ساتھ گفتگو کرنے والا اپنے موضوع کو تیار کر کے آیا ہے, اب سامع کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سننے کی کوشش کرے. اور اس کے لیے بڑی اہم بات یہ ہے کہ سامع کو اپنے ذہن میں جو اس کے پری سیٹ خیالات ہیں, سب سے پہلے پری سیٹ خیالات کو ایک طرف رکھنا ہے. صحیح. بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بہت باعلم شخص کو سن رہے ہوتے ہیں, ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں, مگر ہمارے ذہن میں اپنی ایک دنیا چل رہی ہوتی ہے, ہمارے اپنے خیال جو ہم نے پہلے سے ایک مفروضہ خیال قائم کیا ہوا ہے, ہم اسی کی بنیاد پہ دوسرے کو سن رہے ہیں. نہیں, یہ سننے کا طریقہ نہیں ہے. سننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے ان پری سیٹ خیالات کو ایک طرف رکھیں اور یہ دیکھیں کہ وہ شخص کیا نظریہ یا کیا خیال لے کر آئے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں جو خیال نظریہ ہو
وہ اسی کو نہ صرف یہ ہے کہ سپورٹ کر رہا ہوں بلکہ اس کو مزید امپروو کر رہا ہوں. صحیح. تو اس طرح سے آپ ایک پازیٹیو روش کے ساتھ سامنے کو آنا چاہیے, ورنہ بہت سے افراد ہم نے دیکھا ہے کہ وہ صرف اور صرف اس نقطہ نظر سے کسی چیز کو سننے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ اس میں وہ کوئی نکتہ چینی یا کوئی تنقیدی پہلو نکالیں گے. نہیں, آپ اس کو اس طرح سے سوچیں کہ میں نے آج کچھ سیکھ کر اٹھنا ہے, بالکل, جو میں نے اپنے چھوٹے سے بھی سیکھنا ہے اور بڑے سے بھی سیکھنا ہے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ میں تو اپنے چھوٹوں سے بھی سیکھتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا ہمیں اپنے جو ہم سے علم میں کم ہے اس سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے. اور ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات چلتا پھرتا عام انسان ایک ایسی بات کر جاتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی دانشورانہ بات ہے. میں خود بعض اوقات اس چیز کو مشاہدہ کرتا ہوں کہ ایک عام دکاندار جس کی کچھ اتنی خاص تعلیمی بھی نہیں ہے اس کے لیول ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اتنی بافہم بات کرتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ تمام دانشوری کے سامنے اس کا یہ جملہ جو ہے نا شکست کھا چکا ہے. تو یہ اچھا, ایک چیز ہے کہ جیسے ہمارے ہاں اکثر جیسے کچھ لوگ اگر کسی کو بولنے کا کہیں موقع ملتا ہے تو پازیٹیو باتیں تو ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن کہیں کہیں آپ اس مسند پہ بیٹھے ہوئے آپ نیگیٹو باتیں بھی ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو منفی گفتگو ہے ڈیفینیٹلی اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں اللہ رب العزت نے کوئی مقام دیا ہے, فار ایگزامپل اگر مجھے یہ فریڈم نیوز کا پلیٹ فارم دیا ہے یا مجھے ریڈیو اسٹیشن کا مائکرو فون مجھے دیا گیا ہے کہ میں اس سے لوگوں تک اچھی بات پہنچاؤں, تو مجھے چاہیے کہ میں پازیٹیو ہی بات کروں. نیگیٹو بات جو ہے وہ اگر کوئی بھی بندہ اگر کر رہا ہو تو وہ منفی اور جو لا حاصل گفتگو ہوتی ہے اس کے ہماری جو شخصیت ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ منفی اور لا حاصل گفتگو کے سب سے پہلے تو اس شخص پر مضر اثرات, ڈیٹریمنٹل اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں جو وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ دھیرے دھیرے وہ خود اپنے اندر ایک نفسیاتی الجھاؤ, نفسیاتی ہیجان کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے, اور رفتہ رفتہ وہ شخص اسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ جس محفل میں بیٹھے گا, جس فورم پہ جائے گا, وہ لا حاصل گفتگو کرے گا, وہ بے مقصد گفتگو کرے گا. اور پھر اس کے نزدیک پھر ایسے افراد جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ اسی ٹارگیٹ آڈینس ہوتی ہے یا ٹارگیٹ ویورز ہوتے ہیں جو اسی لا حاصل گفتگو کو سننے کے شوقین پیدا ہو جاتے ہیں, اور دھیرے دھیرے یہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے. اور اگر ایسے بہت سے افراد معاشرے میں پیدا ہو جائیں کہ جن کا کام صرف یہی ہو کہ وہ جہاں پر بھی بیٹھیں گے وہ لا حاصل گفتگو کریں گے, تو نتیجے میں کیا ہوگا کہ بہت سے افراد معاشرے میں انفرادی اور اجتماعی طور پر اس نفسیاتی مرض کا شکار ہو جائیں گے. کیونکہ کوئی بھی شخص جو کہ وقت کی قیمت اور وقت کی اہمیت کا احساس رکھتا ہے اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر مجھے ایک فورم, ایک اپورچونٹی مل گئی ہے, کوئی الیکٹرانک میڈیا فورم ہے یا سوشل میڈیا فورم ہے یا کوئی ماس میڈیا ہے کہ جہاں پر مجھے لوگوں کے سامنے اظہار خیال کرنا ہے, تو مجھے اسے صرف فار گرانٹیڈ نہیں لینا بلکہ یہ میری رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے, میری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, کیونکہ ان تمام افراد کے اب علمی و ذہنی معیار کو لے کے چلنا میرے ہاتھوں میں ہے. میں ان کو مثبت طرف لے کے چلوں یا منفی طرف لے کے چلوں. تو اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں بھی یہ تھوڑے سے اس میں کچھ ریگولیشنز ضرور ہونی چاہیے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بامقصد ویورز معاشرے میں دکھائی دیں تو پھر آپ کو بامقصد بولنے والے, گفتگو بولنے والے, ان کو آپ منظر عام پر لے کر آئیں, اور ایسے افراد کو آپ ضرور ڈسکریج کریں کہ جو معاشرے میں یہ ناہمواریاں پیدا کر رہے ہیں. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ اسد زیدی صاحب, آپ ہمارے پروگرام علم و تہذیب میں تشریف لائے اور آپ معروف اسکالر اور دانشور ہیں. ہمارے پروگرام کے لیے آپ نے ٹائم نکالا, بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عروج ناز نظامی کو بھی اس بات کے ساتھ اجازت دیجیے گا کہ پازیٹیو رہیے اور پازیٹیوٹیز پھیلائیے. اور یقیناً جو لوگ منفی ہوتے ہیں یا منفی گفتگو کرتے ہیں, بہت سارے لوگ بھی ان سے دور دور رہنے لگتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے پاس ہوں, آپ کے ارد گرد ہوں, آپ کو پسند کریں, تو اس کے لیے آپ کو مثبت رہنا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام علم و تہذیب سے عروج ناز نظامی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.